अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम दोबारा नौजवानों के मसाइल की दोबारा एक नई नशिस्त पे हाज़िर हैं और आज का जो हमारा मौज़ू है वो है तज़किया नफ़्स। इंसान एक इख़लाक़ी वजूद रखता है और इंसान के अंदर इख़लाक़ियात, इबादत और इस तरह की चीज़ें हमें बड़ी सुनने को मिलती हैं। दीन इनको बड़ा एड्रेस करता है और इसके साथ-साथ हमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कि हम बचपन से जब तक अपनी एक उम्र को पहुँचते हैं, हमें घरों में, बाहिर यही भी तज़किया नफ्स का एक बड़ा नाम सुनने को मिलता है। हम अब जानेंगे कि ये बेसिकली है क्या चीज़? इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है? इसका इंसान की अपनी ज़ातियात के साथ क्या ताल्लुक है? तो हम वक़्त का ज़िया किए बगैर हम इसको शुरू करते हैं। तो सर मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि आप सिर्फ़ इसमें डिफ़ाइन कर दें कि तज़किया नफ्स है क्या चीज़? और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है कि ये इस तरह होता है? हमारी शख्सियत जो अल्लाह ताला ने हमको दी है, इसके 2 पहलू हैं। एक शख्सियत का ज़ाहिर है और एक उसका बातिन है। हमारे बातिन में अल्लाह ताला ने जो इम्कानात रखे हैं, उनमें एक बड़ा अहम पहलू इंसान की अखलाकियात है। उसी अखलाकियात यानी कुछ चीज़ें बुरी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं अ, अखलाकी एतबार से। और उसी में एक दूसरा पहलू है अ, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और मारिफत। इंसान इस दुनिया में ये जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन चूंकि ये दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है, इसलिए जो चीज गलत है उसमें अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है, और जो चीज अच्छी है उसमें मुश्किलात हैं। तो इंसान बुराई की तरफ माइल होने की वजह से अपने अंदर से आलूदा हो जाता है, बुरा हो जाता है, उसके अंदर गंदगी आ जाती है। तज़किया नफ्स इस चीज का नाम है कि आप वो तरीका इख्तियार करें कि जिसके नतीजे में आपका बातिन, आपकी शख्सियत पाक हो जाए, और फिर उसके नतीजे में वो बढ़े, बेहतर हो, नश्वो नुमा पाए, एक्सलेंस को हासिल करे। इसको तज़किया नफ्स कहते सर अभी आपने इखलाकियात की बड़ी बात की और बार-बार इस चीज़ पे ताकीद की कि इखलाकियात पे ये सारा मुनहसर होता है। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि तज़किया इखलाक जो है वही हकीकत में एक तज़किया नफ्स है? हैं। जी बिल्कुल सही है। यानी हम अपने अखलाक संवारें और अखलाकी लिहाज से जो हमारे अंदर खामियां, कमियां हैं, उनको हम दूर करें, और जो चीजें मुस्बत हैं, अखलाकी तौर पर मतलूब हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ें। तो जब कोई शख्स इस रास्ते को इख्तियार करेगा, तो वो तज़किया नफ्स के रास्ते को इख्तियार करेगा। इसमें एक पहलू मैं गुजारिश करूं, ये है कि हम चूंकि अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हमारे अंदर, हमारी शख्सियत के अंदर अल्लाह के साथ ताल्लुक का एक रुझान है, आप जिसको आमतौर पर रूहानियत कहते हैं। तो तज़किया नफ्स ही का ये मौजू भी बनता है, चुनाचे कि जब हम अखलाकी तौर पर पाकीज़ा होते हैं, तो हम रूहानी तौर पर भी बेहतर और मजबूत होते हैं। यानी हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक भी मजबूत होता है, या उसका इम्कान पैदा हो जाता है। जी सर अब नूरुल हुदा जो है ना वो सवाल करेंगे। सर तज़किया नफ्स की इम्पोर्टेंस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें और जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है और किस तरह से हम इसे अटेन कर सकते हैं। देखिए, तज़किया नफ्स की इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरत में, जहाँ कि उसने जन्नत और जहन्नुम का फैसला करना है, उसका फैसला सरतसर तज़किये पर मबनी होगा। जिसका तज़किया एक मतलूब, कम से कम मतलूब हद तक हुआ होगा, वही जन्नत में जाएगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, फलाह पा गया वो कि जिसने अपना तज़किया कर लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा,
فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور ناکام نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ تو آخرت میں کامیابی تزکیہ نفس پر مبنی ہے۔ دنیا میں انسان کا انسان ہونا، انسان کی حیثیت سے بہتر اور بلند تر ہونا، یہ بھی تزکیہ نفس پر مبنی ہے۔ تو تزکیہ نفس در حقیقت جس کو آپ اخلاقی اور روحانی زندگی کہتے ہیں، اس میں اہم ترین انسان کے لیے ٹارگٹ ہے جس کو کہ اچیو کرنا چاہیے۔ جی سر، سر یہ ابھی آپ نے قرآن کی کچھ آیات بھی ہمارے سامنے رکھی، اور سر اس کے علاوہ بھی ہمیں 3-4 جگہ پہ اور تزکیے کی آیات نظر آتی ہیں۔ تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا تزکیہ ہے وہ ہمارا قرآن سے ہی حاصل ہوگا ہمیں؟ یقیناً دیکھیں، جب اس قدر اہمیت ہے تزکیے کی، اسی کی بنیاد پر آپ کی آخرت کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ویسے تزکیہ تم نے کرنا کیسے ہے، کہیں سے اور جا کے پوچھ لو۔ یہی تو قرآن کا موضوع ہے۔ پورا دین تزکیے ہی کو تو ایڈریس کرتا ہے۔ دین کے جتنے احکام ہیں، ایمانیات، شریعت، اخلاقیات، یہ سب ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں تزکیے کو۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے دین کے قریب آئیں گے حقیقت میں صحیح جذبے، صحیح اسپرٹ کے ساتھ، اتنا زیادہ آپ کا تزکیہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک ہی آیت 4 مرتبہ آئی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اپنے پیغام کے ساتھ، جو الکتاب یعنی شریعت اور الحکمہ یعنی اخلاقیات اور ایمانیات پر مبنی ہے۔ کیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ دین کو اختیار کر کے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے ان تعلیمات کا جو الکتاب اور الحکمہ پر مبنی ہے، یعنی الکتاب شریعت اور الحکمہ اخلاقیات اور ایمانیات۔ یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ یہ اللہ کے دین سے ملیں گے۔ تو اللہ کے دین کو ماننا، اس کو اپنانا، یہی راستہ ہے تزکیہ نفس کا۔ سر ابھی آپ نے حکمت اور قرآن کی دو الکتاب کی بات کی، تو سر ہمارے ہاں تو ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الکتاب ہے اس سے مراد صرف قرآن مجید ہے، اور جو حکمت کی بات قرآن کرتا ہے وہ حدیث ہے۔ تو سر پھر ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس حکمت ہے وہ قرآن کی وہ آیات اور قرآن کا وہ مطلوب ہی ہے، تو مگر تو یہاں ہمارے ہاں حدیث سمجھا جاتا ہے؟ تو پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ ہوا، یا پھر ہم اس چیز کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میری بات غلط ہے، ان کی بات صحیح ہے۔ ہم تو بڑے ہمبل طریقے سے کہیں گے کہ ہماری بات صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی بات کے دلائل دیکھ لیں، ہماری بات کے دلائل دیکھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات قرآن مجید پر مبنی ہے۔ ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو الحکمہ قرار دیا ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایمانیات کو الحکمہ قرار دیا ہے۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو الکتاب مراد لیا ہے۔ وہ حضرات جو کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، دین ہو یا کوئی اور موضوع ہو، جب اختلاف ہو تو اس میں سلیقے سے، تمیز اور تہذیب سے بات کرنی چاہیے، اور یہ بھی ایک تزکیے کا پہلو۔ اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی، یا آپ کی بات صحیح ہے یا ہماری بات صحیح ہے، آپ ہماری بات دھیان سے سن لیں، ہم آپ کی بات دھیان سے سنیں گے، اور اگر ہمارا تزکیہ ہوا ہے تو پھر ہم دیانتداری سے بات سنیں گے۔ حدیث اصل میں حکمت ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی 2 وجوہات میں فوراً بیان کر سکتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میں جو حکمت بیان ہوئی ہے یہ حدیث ہے، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ حکمت تمام مسلمانوں کو پہلے دن سے پہنچ جانی چاہیے تھی۔
تمام صحابہ کرام کے پاس ہونی چاہیے تھی. ہم جانتے ہیں حدیث کے بارے میں، سب جانتے ہیں، جو حدیث کے بارے میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حدیثیں سارے صحابہ کرام کے پاس تو تھی نہیں. کوئی حدیث کسی کے پاس تھی، کوئی حدیث کسی کے پاس تھی. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلی 2 صدیوں میں مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت کے پاس حدیث تھی ہی نہیں. اگر تھی تو بس وہ ایسے ہی منتشر مجموعہ تھے ارشادات کے، کہ جو لوگوں تک پہنچے بغیر اس تحقیق کے کہ ان میں سے کون سی بات قابل قبول ہے، کون سی بات قابل قبول نہیں ہے. تو پہلی بات تو دلیل کی یہ ہوئی. دوسری بات جو دلیل کے طور پر میں پیش کرتا ہوں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ الحکمہ سے مراد حدیث نہیں ہے، اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد حدیث ہے تو آپ کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث تو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی زندگی، آپ کے ارشادات، آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات. تو مثال کے طور پر جب حدیث میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آتا ہے، اس میں واقعات آتے ہیں، تو یہ بھی حکمت ہے. جب مثال کے طور پر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں سواری پر سفر کیا، تو کیا یہ بھی حکمت ہے؟ حدیث تو ایک ریکارڈ ہے، حدیث تو تاریخ ہے. یہ حکمت کیسے ہو سکتی؟ تو حکمت کے بارے میں قرآن مجید نے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں جب اخلاقیات کو بیان کیا، اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اوپر خرچ کرنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، قتل نہ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، یہ سب جب بیان کیے تو آخر میں فرمایا ذالک مما اوحی الیک من ربک من الحکمہ. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وہی تم پر تمہارے رب نے کی حکمت کی کیٹیگری. جی سر، اب نور الہدیٰ جو ہے نا وہ سوال کریں گے. سر، کیا نبی کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ انسانوں کو تزکیہ نفس سے آگاہ کرنا تھا؟ اور اگر انہوں نے ہمیں تزکیہ نفس کی آگاہی دی بھی تو کس طریقے سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اس پہلو میں؟ دیکھیے، میں ابھی پہلے گزارش کر چکا کہ قرآن مجید میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے. مثال کے طور پر سورہ جمعہ ہے، سورہ نمبر 65، اس کی آیت نمبر 2 ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو اور وہ ان کے پاس، امیوں کے پاس، اور وہ ان کو اس کی یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو کا تزکیہ کریں. کیسے کریں؟ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا کے، وہ تعلیمات دے کے کہ جو الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہیں، کہ جن کو سمجھ کے، جن کو اختیار کر کے وہ اپنا تزکیہ کریں گے. نماز پڑھیں گے ان کا تزکیہ ہوگا، زکوٰۃ دیں گے ان کا تزکیہ ہوگا، روزہ رکھیں ان کا تزکیہ ہوگا، حج کریں گے ان کا تزکیہ ہوگا، اور جتنے بھی احکام سب کے سب اسی مقصد کے لیے کہ ہمارا تزکیہ ہو، بشرطے کہ ہم یہ بات سمجھیں اور دیانتداری سے اس پر عمل کریں. سر، ابھی آپ نے کچھ آیات ہمارے سامنے رکھی تھیں کہ وہی ہے جو آپ میں سے وہی اچھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یا فحاشی کے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں بھی. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ جو فحاشی ہے، انسان اس کو ریکگنائز کیسے کرے گا؟ کیا یہ انسان کی فطرت کے اندر چیز ہے کہ وہ فحاشی دیکھے گا، اسے سمجھ آ جائے گی، یا یہ اس کا معاشرہ، اس کی تربیت اور اس کا ماحول جو ہے وہ اسے ریکگنائز کرائے گا کہ یہ اب جو ہے نا فحاشی ہو گئی ہے؟ تو یہ پھر کس طرح ہم وہ کریں گے؟ ہر برائی اور ہر اچھائی انسان کی فطرت میں پہلے سے ودیت کر دی گئی ہے. معاشرہ یا اس کو مضبوط کرتا ہے یا اس اندر کی اخلاقیات کو بگاڑتا ہے. حیا اور
فحش چیزوں سے کراہت، یہ انسانی فطرت میں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بیان کی ہے، واضح کی ہے کہ وہ مطلوب ہے یا اس کا الٹ جو ہے وہ قابل نفرت ہے، اسی کے اندر اٹریکشن بھی وہی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان وقتی طور پر اس سے محسوس کرتا ہے کہ اسے لذت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے پوچھا کیسے معلوم ہو؟ اپنے دل سے پوچھیں، اور وہ اگر سوال کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے کیا کہ جس نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں ایک خاتون سے زنا کر لوں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کسی کو اجازت دو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی یہ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ اس کے بعد حضور نے اس کے لیے دعا کی، ان صاحب کے لیے، اور کہتے ہیں کہ وہ بعد میں اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ ہم ان کی پاکیزگی کی مثالیں دیتے تھے۔ تو یہ جو سوال کیے حضور نے، اور آپ دیکھیں کتنا حکیمانہ طریقہ ہے، غصے نہیں ہوئے بلکہ اس سے سوال کیا۔ تو یہ سوال کیا تھے؟ اس کی فطرت کی آواز کو نمایاں کر دیا کہ بھائی تم کسی کے ساتھ ایک برا عمل کرنے جا رہے ہو، اگر خود تمہارے خلاف، تمہاری کسی اپنی عزیزہ کے خلاف یہ عمل ہو تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو انسانی فطرت پکار کے کہتی ہے کہ ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ جی سر اب بات آ جاتی ہے کہ اب ایک انسان تزکیہ انسان کا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسا چیک، کوئی ایسا سسٹم یا انسان کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو اسے باور کروائے کہ ہاں اب میرا تزکیہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یا پھر اس کو یہ باور کروایا جائے کہ میرا تزکیہ ابھی شروع نہیں ہوا؟ تو کیا ایسا کوئی سسٹم، کوئی ایسا چیک ہمارے اندر رکھا گیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب آپ میچور ہو جاتے ہیں، یعنی سوجھ بوجھ رکھنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کے تزکیے کا پروسیس شروع ہو گیا۔ وہ ہم مذاق میں کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کہ یار تمہاری نوکری لگی ہے تو میٹر ڈاؤن ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ تنخواہ اب ملنی شروع ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح سے انسان جب میچور ہوتا ہے تو اس کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب یا میٹر چڑھے گا اوپر پازیٹیو، یا ہوگا نیگیٹو۔ تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کہیں کا بھی ہو، تزکیے کا سفر شروع ہو چکا ہے، یا پازیٹیو یا نیگیٹو۔ البتہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی کوالٹی اس کو یہ بتاتی رہتی ہے کہ اس کا تزکیہ پازیٹیو جا رہا ہے، نیگیٹو جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ کہ انسان نماز کے علاوہ بھی اپنے دل میں جھانک کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کیا وہ تزکیے کے سفر میں آگے بڑھ رہا ہے یا وہ منفی طور پر پیچھے جا رہا ہے۔ جی سر، اب نور الہدیٰ جو ہے نا وہ سوال کریں۔ سر اگلا ایک کامن آبزرویشن یہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ عبادات پہ تو بہت باقاعدگی سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو وہ اخلاقی معاملات میں اس طرح سے A1 نہیں ہوتے یا اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح وہ کافی ظاہری چیزیں جو ہیں ان پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کریں اور اخلاقی معاملات میں بہتر ہونے کی کوشش کریں۔ تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ان کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کو اصل میں دین سکھایا ہی غلط طریقے سے گیا ہے۔ دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب آپ یہ چیز سوچ کے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں تو بس آپ ایک تابعداری کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی جگہ پر بہت اچھی چیز ہے لیکن نامکمل ہے۔ ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی تابعداری، فرما برداری کے لیے جو کچھ بتایا ہے اس کا ایک ٹارگٹ ہے،
اس کا ایک نصب العین ہے اور وہ ہے تزکیہ. تو ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس حکم کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپرٹ رکھی ہے اس کو نہیں مان رہے ہوتے, اختیار کر رہے ہوتے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم دین کی پریزنٹیشن میں یہ ہے کہ لوگوں کو عام طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا, اور لوگ ثواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں, ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اور ثواب کے بارے میں پھر یہ تصور ہے کہ یہ جب جمع ہوتا رہتا ہے اس سے ہماری آخرت بنتی, اور آخرت میں آغاز میں قیامت کے روز ترازو میں ایک طرف ثواب ہوگا اور ایک طرف گناہ ہوگا. تو لوگ نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, لوگ روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں ثواب کے لیے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ثواب ہمارا بہت بڑھ رہا ہے ادھر گناہ ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, وعدہ خلافی ہے, غیبت ہے, وغیرہ وغیرہ, بے حیائی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کو نماز روزے سے اور باقی نیکی کے کاموں سے اتنا ثواب مل گیا کہ اب یہ جو وزن ہوگا اس میں گناہ تو دب جائے گا, تو کمزور پڑے گا, ہماری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. اس کے جواب میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب اس بنیاد پر ملے گا کہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے, اس نیکی کو صحیح طرح سے اختیار کیا یا نہیں کیا. یعنی ہم نے نماز پڑھی تزکیے کے لیے, ہم نے روزہ رکھا تزکیے کے لیے, اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملا. یہ ہے صحیح تصور. ورنہ اس کا شدید خدشہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور بس محض ثواب کے لیے پڑھیں گے اور ساتھ جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, لوگوں کے حقوق ہڑپ کریں گے, تو ہماری نماز کے اندر وزن ختم ہو جائے گا. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز والوزن یومئذ الحق, وزن اس دن صرف حق کا ہوگا. یعنی یا آپ کی نیکی قبول کی جائے گی یا آپ کی نیکی بے وزن ہو جائے گی. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دغا دیتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے نماز کی حقیقت کو اور نیکی کی حقیقت کو نہیں جانا. سر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو تزکیہ کا طریقہ ہے وہ ہمیں قرآن سکھا دیتا ہے یا قرآن بتا دیتا ہے کہ تزکیہ کیا چیز ہے. مگر سر ہم اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ایک چیز دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں نفس کشی کے نام سے بہت زیادہ چیزیں متعارف کروائی جاتی ہیں. اکثر صوفیہ کرام اس چیزیں کروائی جاتے ہیں کہ آپ چلا کاٹ لیں, آپ کوئی تسبیح 40 مرتبہ پڑھ لیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نفس کشی کے معاملے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیا سر یہ جو طریقہ ہمیں سکھایا جاتا ہے تو کیا یہ واقعی میں تزکیہ نفس کا طریقہ ہے یا یہ صرف محض ہماری بنائے ہوئے کچھ تجربوں اور مشاہدوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ ایک چیزیں گڑھ دی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں گے تو دین میں تو کسی کی بات نہیں سنی جائے گی سوائے پیغمبروں کے, اور پیغمبروں کے سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اب جب بھی دین پہ گفتگو ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی روشنی میں ہوگی. تو یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ آپ چلا کاٹیں, یہ ذرا بتائیں کہ حضور نے کب بتایا چلا کاٹیں؟ آپ کی دی ہوئی کتاب, اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کی دی ہوئی سنت میں جو آپ نے پوری امت کو دے دی پہلے ہی نسل میں تمام صحابہ کرام کو, اس میں کہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزوں کی اجازت دی گئی. باقی رہبانیت, دنیا سے کٹنا, اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ نماز ہے. نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو اصل میں ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. روزے میں بھی ایک طرح سے دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اعتکاف میں دنیا سے کٹ جاتے ہیں, حج میں عمرے میں دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اور کبھی اگر مسلمانوں کو موقع ملے, توفیق ملے جہاد کرنے کی, تو دنیا سے کٹ جاتے ہیں. بس یہی دنیا سے کٹنے کے جائز طریقے ہیں اللہ کی دی ہوئی شریعت میں. ایک اور بات بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں,
یہ جو ہمارے یہاں چلہ کشی وغیرہ کی طرح کی باتوں کو سجیسٹ کیا جاتا ہے، یہ اصل میں ایک اور نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ نہیں کرنا، ہمیں جنت میں نہیں جانا، ہمیں تو اصل میں اللہ سے جا کے ملنا ہے، جڑنا ہے. وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق تو اصل میں ہم اللہ سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں واپس وہیں جانا ہے. تو یہ حضرات جب بہت آگے اپنی لائن میں جاتے ہیں تو وہ جنت جہنم کو تو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی مقصد ہی نہیں، یہ تو عام لوگوں کو قریب لانے والی باتیں ہیں. اصل میں تو ہم اللہ سے جا کے جڑیں گے، اس کے لیے وہ چلے کاٹتے ہیں، اس کے لیے وہ ریاضتیں کرتے ہیں. یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، یہ دین والا تزکیہ ہے ہی نہیں. جی سر، سر ہم نے ابھی تک جتنی بات کی اس سے ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ جو تزکیہ ہے نا وہ نفس کا ہے. سر ایک طرف ہمیں شریعت بھی دی گئی اور شریعت میں کچھ سزائیں بھی بیان کی گئیں، تو سر کیا ان شریعت کی سزائیں لاگو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اب اس انسان کا بھی تزکیہ ہو گیا، کیونکہ اب اس کو بھی اس گناہ کی سزا مل گئی ہے تو اب وہ تزکیہ ہو گیا، تو کیا یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیں، سزاؤں کا معاملہ اجتماعیت کا ہے. دین نے جہاں احکام دیے ہیں فرد کے تزکیے کے لیے، وہیں احکام دیے ہیں اجتماعیت کو اجتماعیت کے تزکیے کے لیے. چوری، قتل، زناکاری، زمین میں فساد مچانا، دوسروں کے اوپر، پاک دامن لوگوں کے اوپر الزام لگانا، یہ سب معاشرے کو گندا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ناپاکی پیدا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جو اس میں جو مجرم ہیں، سزائیں تجویز کی ہیں. اب آپ کا سوال لے لیں، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے نتیجے میں کیا اس کا تزکیہ ہو گیا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. چور کا تزکیہ ہاتھ کاٹنے پر جب ہوگا جب وہ توبہ کرے گا. ایک قاتل کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو کیا اس کا تزکیہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. لیکن اس کا بڑا امکان ہے کہ قتل کی سزا کا سننے کے بعد اس کے اندر اللہ کی طرف مائل ہونے کا رجحان پیدا ہو جائے اور وہ توبہ کر لی. وہ توبہ کرے گا تو تزکیہ ہوگا. اسی لیے آپ وہ دیکھیں، ایک آیت ہے قرآن مجید کی اس بات کو واضح کرتی ہے بڑی خوبصورتی سے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والے. یہ ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی، یہی اصل میں تزکیہ ہے. اور جو اس سے دور ہو گیا اس کو توبہ کرنی تاکہ وہ پاک صاف ہو کے دوبارہ مزکا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے. جی سر، سر ہمارا وقت بالکل ختم ہونے کو ہے، تو میں آج کی نشست کا جو آخری سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سر میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ابھی جتنی ہم نے بات کی، اخلاقیات کی بہت بات ہوئی، تو سر تمام مذاہب میں اخلاقیات کے اوپر کوئی ہماری کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام لوگ کہتے ہیں کہ ظلم کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، گناہ کو سب گناہ کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو سر اگر یہ تزکیہ ہی مقصد تھا، اگر آخرت میں تزکیے کے اوپر ہی ہمارے ایمان و ثواب جو ہے وہ سب کچھ ہونا تھا، تو پھر سر یہ مذہب کی جو آئی ہے بیچ میں، مذہب نے آگے خدوگن لگائی ہے، تو پھر مذہب کی کیا ضرورت تھی؟ صرف تزکیے کے اوپر ہی کیوں یہ فیصلہ نہ کر لیا گیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا؟ گزارش یہ ہے کہ تزکیے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اللہ کو اپنے پیغمبر بھیجنے تھے، اللہ نے وہ کیا. لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں کہا کہ ہمارے لیے یہی بس ہے، اور بعد میں جو پیغمبر آئے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. یا یہ ہوا کہ پیغمبروں نے تعلیمات دی اور لوگوں نے پیغمبروں کے جانے کے بعد ان تعلیمات کو بدل دیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو، جو کسی کے پاس کسی پیغمبر کے ذریعے سے آیا، کسی کے پاس کسی اور پیغمبر کے ذریعے سے آیا، انہوں نے اس کو بگاڑنا شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ جن کے پاس یہ پیغام اپنی صحیح شکل میں پہنچا ہے انہیں تو بہرحال ان کو آگاہ کرنا ہے نا.
اب یہ آگاہ کرنے کا عمل ایسے ہونا چاہیے کہ اس میں دوسرے کو آپ دوسرے سے نفرت نہ کریں، دوسرے کے اندر بیزاری پیدا نہ کریں، اچھے انداز میں لوگوں کو دعوت دیں. لیکن بہرحال یہ اختلاف بھی اسی لیے ہے اس دنیا میں کہ ہمارا امتحان ہے تزکیے کا، کہ ہم اختلاف میں صحیح بات جانیں، اختلاف میں دوسروں کے احترام کو ملحوظ رکھیں اور لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دیں. یہ دعوت ساری کی ساری تزکیے کی ہے. اگر کوئی اپنے مذہب میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار رہا ہے تو بہت سی پاکیزگی کی باتیں کرنے کے باوجود ایک نہایت ناپاک بات کر رہا ہے. کوئی شخص اللہ کے علاوہ اس کی ایک فیملی بھی بنا رہا ہے، اس کی اولاد بنا رہا ہے، تو ہم یہ بتائیں گے ان کو کہ یہ تزکیے کے خلاف ہے، یہ خدا تعالیٰ کا ایک غلط تصور ہے، اور اس کو ہم دلائل پیش کریں گے، اس کو ہم صحیح دعوت کی طرف مائل کریں گے. صحیح دعوت، صحیح انڈرسٹینڈنگ، صحیح ایمان اور صحیح عمل، یہی تو اصل میں تزکیے کا راستہ ہے. تو جہاں کہیں اس میں غلطی ہوگی ہم آگاہ کریں گے، اور مذاہب کے فرق میں جو ٹینشن شدت پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. جی سر، اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. تو آج کی نشست میں ہم نے، اگر میں خلاصہ کروں تو وہ ہم نے یہی جانا کہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے، اور اس کا پھر معاشرے میں، ماحول میں اور انسان کی ذاتیات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.